अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ का हत्या की इज्जत का दावा, इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। असद कैसर का कहना है कि इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मैं बतौर स्पीकर सबके लिए साझा हूँ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही ख़त्म करे। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी तर्क करके तनाज़े कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं। कामयाब सिफारतकारी के बाइस पाकिस्तान फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ताकतवर हल के कानून से बालातर हो जाएं तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। बलोचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामदशुदा गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। बलोचिस्तान पहला सूबा है जहां आवाम को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। मौसम मज़ीद सर्द, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। धुंध छट गई। कराची के चंद मकामात पर भी मतला जुज़वी अबर आलूद हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान की हत्या के इज्जत दावे में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत दावे में इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान की हद तक इज्जत दावे में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रिमदे ने दलाइल मुकम्मल किए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि 23 तारीखों में से 10 हमारी तरफ से थी, 7 मुखालिफ फरीक ने दी। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप यही लिख कर दे देते कि सवाल मुतालिका नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हमने यही किया था कि सवाल मुतालिका नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था और शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। जवाब दाखिल न करने पर सेशन अदालत ने इमरान खान का हक दिफा ख़त्म कर दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पीटीआई वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीटीआई वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से
اجتماعی استعفے منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے ایوان میں واپسی الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مشروط کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثریتی عوامی مینڈیٹ صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم استعفے دے چکے ہیں جو قاسم سوری منظور کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ استعفے اس لیے منظور نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ جس طرح 11 ارکان کے استعفے قبول کیے اسی طرح باقی ارکان کے بھی منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سارے ایم این ایز کھڑے تھے، جو فلور پر آ کر بات کرتا ہے ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ جاوید ہاشمی کیس میں بھی یہی ہوا تھا، یہ اب سب کچھ روک رہے ہیں اور استعفے قبول نہیں کر رہے، ان سے ملک نہیں چل رہا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے 127 استعفے منظور کیے، نئے اسپیکر نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ 127 استعفوں کو روکا اور 11 کے منظور کر لیے۔ ہمارا بنیادی مقصد ان استعفوں کو منظور کرانا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی ارکان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، آپ کو بات پوری کرنے کا موقع دوں گا۔ استعفے منظور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لاکھوں افراد نے ووٹ دے کر آپ کو منتخب کیا ہے۔ جن کے استعفے منظور کیے ان کے ٹویٹر اور میڈیا پر بیانات دیکھ کر کیے۔ میں بطور اسپیکر سب کے لیے سانجھا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بطور ارکان ایوان میں آ کر مشکلات کا حل بتانا چاہیے۔ ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، مخاصمت کی نہیں۔ تحریک انصاف پارٹی قیادت سے مشاورت کر کے جواب دے گی۔ وفد میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا استعفیٰ منظور کر لیں۔ اکٹھے آنے پر ایک دوسرے پر دباؤ ہوتا ہے۔ میں نے انفرادی حیثیت میں استعفوں کی تصدیق کرنی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتے وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے، بھارت سے مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی ختم کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ 2022 پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اہم رہا ہے۔ UNOSCOIC کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے، بھارت سے مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی ختم کرے۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاک چین تعلقات کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے مختلف فورمز پر افغان حکام سے ملاقاتیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اکتوبر میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے دورے کیے، جبکہ تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا۔ پرامن اور خوشحال افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف 9 جنوری کو جنیوا میں سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی پر مشترکہ کانفرنس کی سربراہی کریں گے۔ اہم ممالک کے سربراہان اور UN سیکریٹری جنرل جنیوا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ دور میں عافیہ صدیقی کی رہائی پر بات چیت آگے بڑھی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے جاتے ہی عافیہ صدیقی کی رہائی پر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ دور میں عافیہ صدیقی کی رہائی پر بات چیت آگے بڑھی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے جاتے ہی عافیہ صدیقی کی رہائی پر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ ترکیہ کے دانشوروں اور طلباء سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پردے کے معاملے پر عالمی اجتہاد کی کمی ہے۔ اسلام میں پردے کا مقصد خاندانی نظام کو بچانا تھا، خواتین کو دبانے کے لیے نہیں تھا۔ اسلام میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں مغرب میں خواتین کو حقوق ملنے سے کہیں پہلے اسلام نے خواتین کو حقوق دیے۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ نچلی سطح پر کرپشن کا خاتمہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے سے کیا جا سکتا ہے۔ اخلاقیات ہی ایمانداری سکھاتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جہاں قانون کی عملداری ہو وہاں غربت ختم ہوتی ہے۔ نائجیریا کی مثال لے لیں، تیل سے مالا مال ہے لیکن قانون کی عملداری نہیں۔ قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے نائجیریا دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ PTI
چیئرمین نے کہا کہ انصاف قانون کی عملداری کے نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ادارہ جاتی اور امیروں کی کرپشن ہے۔ جب طاقتور حلقے قانون سے بالاتر ہو جائیں تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے۔ میں دوبارہ اقتدار میں آیا تو سب سے پہلے قانون کی عملداری کو یقینی بناؤں گا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن بلوچستان چیپٹر کے چیئرمین سید ناصر آغا اور بدر الدین کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں گندم بحران پر قابو نہ پایا گیا تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن بلوچستان چیپٹر کے چیئرمین سید ناصر آغا اور بدر الدین کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں گندم بحران پر قابو نہ پایا گیا تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ سید ناصر آغا نے کہا کہ فلور ملز ایسوسی ایشن بلوچستان ریجن نے 4 ماہ قبل احتجاج بھی کیا تھا۔ 4 ماہ پہلے بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ فلور ملز کو وافر مقدار میں گندم فراہم کیا جائے۔ درآمد شدہ گندم کی خریداری ڈالرز میں کی تھی۔ سید ناصر آغا کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پنجاب سے بلوچستان درآمد ہونے والے گندم کو اسمگلنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس وقت گندم کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ سب سے زیادہ گندم پرائیویٹ اسٹاک میں موجود تھی جو ختم ہونے کو ہے۔ سید ناصر آغا کا کہنا تھا پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے درآمد شدہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلا صوبہ ہے جہاں عوام کو کوئی سبسڈی نہیں مل رہی۔ اس وقت گندم کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ سب سے زیادہ گندم پرائیویٹ اسٹاک میں موجود تھی جو ختم ہونے کو ہے۔ بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں گندم ناپید ہے۔ پاسکو کہیں گندم کی کمی ہو تو وہاں ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن بلوچستان کو ترجیح نہیں دیا جا رہا ہے۔ سید ناصر آغا کا کہنا تھا بلوچستان کو یومیہ 2,75,000 بوریاں اور ماہانہ 16 لاکھ گندم بوری کی ضرورت ہے۔ پاسکو کہیں گندم کی کمی ہو تو وہاں ضرورت پوری کرتی ہے، لیکن بلوچستان کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ پاسکو نے 7 سے 8 ارب روپے کی سبسڈی گلگت بلتستان کو دی۔ سبسڈی کے ذریعے گلگت بلتستان میں 1400 روپے کی فی گندم بوری فراہم کر سکتی ہے تو بلوچستان کو کیوں نہیں؟ 3 سے 3,500 روپے وہ فی بوری جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں مارکیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس سبسڈی میں 1 روپیہ نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ کے پاس۔ تو جب اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، جب 9,500 روپے والی گندم یہاں پر آئے گی ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ ملا کے، تو یہ تو گندم 10,000 روپے ہو جائے گی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مری میں پہلی برف باری کے بعد انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مری میں پہلی برف باری کے بعد انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ مغربی ہواؤں کے تحت کراچی کے چند مقامات پر مطلع جزوی ابر آلود ہو گیا۔ بیشتر علاقوں میں دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ سسٹم کے سبب سمندر کی جنوب مغربی سمت سے ہواؤں کی رفتار بڑھ گئی۔ ہواؤں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20 کلومیٹر ریکارڈ ہو رہی ہے، جبکہ ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اگلے ہفتے شہر میں دوبارہ خنکی بڑھ سکتی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نوشکی میں بارش سے 2 سے نالہ میں سیلابی ریلا داخل ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی، جس کے بعد پنجاب میں کئی ہفتوں سے چھائی دھند چھٹ گئی ہے۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بدھ کی شب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسم سرما کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ PDMA میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ PDMA کی ریسکیو فورس، سپورٹنگ اسٹاف کے ساتھ ساتھ PDMA کے افسران کو بھی ہر وقت دفتروں میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹارگیٹڈ جگہوں پر عملہ اور ہائی مشینری پہنچا دی گئی۔ PDMA کے تمام اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ اور ڈیوٹی آورز بڑھا دیے۔ مستونگ، قلات، تربت، زیارت، پشین، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ اور مکران سمیت مختلف مقامات پر کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سوئی گیس کے پریشر میں کمی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ملکہ، کوہسار، مری، نتھیا گلی اور گلیات میں موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو گئی، جس کے باعث سیاح خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد انتظامیہ بھی متحرک ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات کے باعث سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیاحوں کو اس بار برف باری کا طویل انتظار کرنا پڑا ہے۔ پشاور میں بوندا باندی کی وجہ سے اچانک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ دھند میں کمی آ گئی۔
نوشہرہ میں بھی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ پارا چنار میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں اور درختوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔